अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, आइए सुनते हैं ग़ियासुद्दीन बलबन की दास्तान हयात किस्त नंबर 6। मुअज़्ज़िज़ अमीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मलिक एतिगान ने मलिकत दुनिया को मलिक याकूत के हवाले से रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ बदज़न करने की कोई कसर न छोड़ी। तुम्हें रज़िया से मोहब्बत का दावा था, इससे तुम अक़द करना चाहते थे। एतिगान के लहजे में तंज की हल्की आमेज़िश भी शामिल थी और तुम यहाँ सरहिंद की गवर्नरी संभालते रह गए और वहाँ वो स्याफाम गुलाम रज़िया को ले उड़ा। क्या बकते हो एतिगान? मलिकत तूने ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ मैं नहीं, पूरा दिल्ली ये बात कर रहा है। मलिक एतिगान ने इसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तुम काफ़ी अरसा से दिल्ली नहीं गए, ज़रा वहाँ जाके याकूत को देखो और रज़िया के तल्लुकात की कहानी गली गली फैली हुई है। इस तरह की बातें करके कुछ ही देर में मलिक एतिगान मलिकत दुनिया के दिल में गुस्सा, नफरत और इंतकाम की आग भड़काने में कामयाब हो गया। फिर वो मुसलसल आग को हवा देता रहा और जल्दी पर तेज छिड़कता रहा, हत्ता कि इसने रज़िया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। अतुनिया की बगावत से एतिगान को दो मकासद मतलूब थे। अव्वल ये कि रज़िया, जिसके वफादारों की दिल्ली में अक्सरियत थी, को दिल्ली से हटाया जाए और दोम ये कि दिल्ली से शाही लश्कर को दूर हो जाने पर मजबूर किया जाए ताकि याकूत के कत्ल और रज़िया के इक़्तिदार के खात्मे पर वहाँ पर आसानी से इनकलाब की आग भड़काई जा सके। चुनांचे मलिकत दुनिया की बगावत से इसके दो मकासद पूरे हो गए। जून का सुलगता महीना, सख्त गर्मी, ऊपर से रमज़ान शुरू हो गए थे, लेकिन रज़िया ने किसी चीज़ की परवाह न की और दिल्ली से सिपाह लेकर दुनिया की बगावत को चलने के लिए रवाना हुई। इस सफ़र में याकूत भी इसके हमरा था। बहरहाल तुर्क सरदारों ने मौका पाकर रज़िया के सरहिंद पहुंचने से पहले ही याकूत हबशी को कत्ल कर दिया और रज़िया सुल्तान को गिरफ्तार करके मलिकत दुनिया के पास भेजने के बाद तुर्क उमरा और फौजी अफसर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। मलिक एतिगान ने दिल्ली पहुंचते ही नई सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। इसकी निगाह इंतखाब मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम पर पड़ी और इसने नायब मुमलिकत बनाए जाने की शर्त पर मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह को रज़िया की जगह तख्तनशीन कर दिया। इसने शुरू से सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखे। बहराम शाह की हैसियत महज एक कठपुतली की सी थी। जल्दी बहराम शाह इस कैफे से तंग आ गया और मलिक एतिगान से जान छुड़ाने का फैसला किया। इसने अपने तख्त नशीनी के 3 माह बाद ही एतिगान को कत्ल करवा दिए और तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। इस दौरान रज़िया मलिकत दुनिया की कैद से निजात पाने की तरकीबें करती रही, लेकिन निजात की कोई सूरत न पाकर इसने मलिकत दुनिया से शादी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मलिकत दुनिया पहले ही मायूसी का शिकार था। मलिक एतिगान की कत्ल की खबर ने इसकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इसने रज़िया से शादी को गनीमत जाना। हिंदुस्तान का ताजो तख्त न सही, हिंदुस्तान की साबिका हुक्मरान को पा लेना इसकी चाहत की मेराज थी। वो रज़िया से शादी करके बेहद खुश था, मगर रज़िया कुछ और ही सोच रही थी। इसने दुनिया को भी अपना हमख्याल बना लिया था। अब इन दोनों ने दिल्ली के ताजो तख्त के लिए किस्मत आजमाई करने के ख्याल से जाटों और गखड़ों की हिंदू फौज भर्ती करके दिल्ली पर चढ़ाई का मंसूबा बनाया। गर्म मौसम अपने उरूज पर था। आसमान से बरसती आग, हवाओं में लपकते शोले और ज़मीन से फूटती तपश, इस पर रज़िया और मलिकत दुनिया की दिल्ली पर हमले की खबर मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह वाकई परेशान हो गया था। ऐसे में ग़ियासुद्दीन ने बढ़कर इसे सहारा दिया। इन 4 सालों ने ग़ियासुद्दीन को बहुत तदब्बुर और शूर बख्शा था। गो के बरसों से खामोशी और किनाराकशी की ज़िंदगी अपनाए हुए था, मगर इस किनाराकशी ने इसकी सलाहियतों को जंग नहीं लगाया था, बल्कि दूर बैठकर हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर इसने अपनी जहानत को मज़ीद चमकाया था। इस मुश्किल और वहशत के आलम में इसने मुइज़्ज़ुद्दीन को तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। इन नामसाइद हालात में इनके दोनों भाई कैशलू खान और शीज़ खान भी इसके हमकदम थे। मेरा मशवरा है कि हमें सबसे पहले एक ताज़ादम फौज मलिकत दुनिया और रज़िया बेगम की फौज से मुकाबला के लिए रवाना करनी चाहिए। इस शाम एक हंगामी खेज इजलास में मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह अपने चहलगान ख़वानीन से बचे कुछ अराकीन के साथ सलाह मशवरे में मसरूफ़ था। इजलास के शुरू होते ही ग़ियासुद्दीन ने अपनी राय का इजहार किया और इस फौज की सिपा सलारी के लिए अपनी खिदमत पेश करता हूँ। बहराम शाह जानता था कि मलिक ग़ियासुद्दीन एक जर्री और तजर्बेकार सिपाही है। इसकी इस पेशकश पर इसने ममनून नज़रों से इसकी तरफ देखा। कुछ भी था, वो इसका करीबी रिश्तेदार था, इसकी सुतीली बहन का शोहर था और इस सरासीन रफ़्तारी के दौर में इसका साथ किसी नेमत गैर मुतबर्रिका से कम ना था। मुशावरत के बाद मुतफ़िका फैसले के नतीजे में अगले ही दिन बहराम शाह ने एक लश्कर कसीर ग़ियासुद्दीन की सरकर्दगी में रज़िया बानो के मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। मलकूनी के मुज़ाफ़ात में दोनों लश्कर मुकाबिल हुए। अगले दिन सूरज की तुलू होते ही जंग का आगाज़ हुआ। क़यामत का रन पड़ा। रज़िया के सिपाही जीत तोड़कर लड़े, मगर ग़ियासुद्दीन के तजर्बाकार फौजियों के सामने रज़िया के नौउम्मीद सिपाही न टिक सके। रज़िया ने शिकस्त फाश खाई और भागकर भटिंडा का रुख किया।
کئی مہینوں کی تگودو کے بعد اثر نو بکھرتا ہوا لشکر جمع کر کے رضیہ ایک بار پھر دہلی کی طرف عازم سفر ہوئی۔ بہرام شاہ نے پھر غیاث الدین کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ دونوں کا سامنا بھٹنڈا کے نواح میں ہوا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس بار بھی غیاث الدین کا پلہ بھاری رہا۔ اس کی سپاہی رضیہ کے لشکر کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ وہ جس طرف کا رخ کرتے کشتوں کی پشتے لگا دیتے۔ ہزیمت کو سامنے دیکھ کر رضیہ کی سپاہیوں نے جان بچا کر کھیتوں اور باغوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن غیاث الدین کے لشکر ان کا پیچھا کرتے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے۔ رضیہ ایک گھوڑے پر سوار سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ شکست کے آثار نمودار ہوتے اپنے خیمے میں چلی گئی، جہاں اس کا شوہر ملکہ تونیہ اور خادمہ خاص تنزیلہ اس کی منتظر تھے۔ اتونیہ کے مشورے پر رضیہ اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری رات و اگلا دن پورا دن اسی طرح سفر کرتے رہے اور شام ڈھلے جا کر کہیں ملکہ تونیہ نے گھوڑے کی لگام کھینچی تھی۔ مسلسل سفر نے گھوڑے کو بھی نڈھال کر دیا تھا اور وہ دونوں بھی تھکن سے چور اور بھوک پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ کھانے اور پانی کی تلاش میں وہ قریبی گاؤں کی طرف چلے گئے۔ وہ میدان حرب کو اپنے بہت پیچھے کہیں دور چھوڑ آئے تھے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ غیاث الدین کی سپاہیوں ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ رضیہ اور ملکہ تونیہ بھی کنویں کے قریب پہنچے تھے کہ غیاث الدین کی سپاہیوں نے گھیر لیا۔ ملکہ تونیہ ایک سپاہی کے خنجر کا نشانہ بن گیا، جبکہ رضیہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ تمام رات چلنے کے بعد اس نے ایک کسان کے کچے کوٹھے میں پناہ لی، مگر کسان کی بیوی رضیہ کے چمکتے زیور نظر آ گئے تھے، اور ان دونوں نے یہ جانے بغیر کہ ان کے گھر ٹھہری ہوئی مہمان عورت کون ہے، رات کو موقع پا کر رضیہ کو قتل کر کے آنگن کھود کر اسے دبا دیا اور اس کا زیور لے کر فرار ہو گئے۔ تاریخ کا ایک باب اختتام پذیر ہوا۔ سپاہی رضیہ کو تلاش کرنے میں ناکام ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ قصر شاہی کا وسیع و عریض ایوان جو دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس وقت درباریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تخت کے دونوں جانب ننگی تلواریں سونتے شاہی محافظین کھڑے تھے۔ پچھلی دیوار کے ساتھ باوردی سپاہی مستعد مؤدب موجود تھے۔ تخت کے عین پیچھے دو کنیزیں مورچھلیاں کھڑی تھیں۔ پورے ایوان میں تخت شاہی کے علاوہ دائمہ ایک جانب نشست موجود تھی۔ تخت شاہی پر سلطان معیز الدین بہرام شاہ کر و فر کے ساتھ براجمان تھا، جبکہ اس کی قریبی نشست پر فاتح جنگ غیاث الدین بیٹھا تھا۔ باقی تمام درباری مستعد کھڑے تھے۔ آج کا یہ اجلاس رضیہ سلطان کی بغاوت کو کچلنے، جنگ میں سے شکست فاش دینے اور سلطان وقت کا فتح و نصرت سے سربلند کرنے کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا تھا۔ جنگ میں جمع مردی سے حصہ لینے والے سپاہیوں کو انعامات و اکرامات سے نوازنے کے بعد سپہ سالار جنگ غیاث الدین کو بھی خراج تحسین پیش کرنا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ دیگر امراء کو بھی انعامات و خطابات سے نوازا جانا تھا۔ سب سے پہلے سلطان بہرام شاہ نے ممنون و مشکور نظروں سے غیاث الدین کی طرف دیکھا۔ میں امیر غیاث الدین کو فتح و نصرت پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان بے مثل خدمات کے صلے میں انہیں ریواڑی اور جھانسی بطور جاگیر عطا کیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں انہیں ایک خطاب سے بھی نوازنا چاہتا ہوں۔ غیاث الدین کے چہرے پر فرتے انبساط سے رنگ بکھر گیا۔ اسے اظہار تشکر کے طور پر اپنے شیشے سے اٹھ کر سلطان کی قبا کا کونا تھام کر چوما اور وہیں سر جھکا کر لہجہ بھر کو ٹھہر گیا تھا۔ امیر غیاث الدین، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سلطان معظم، غیاث الدین نے نرم و دھیمے لہجے میں کہا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے خطاب سے بھی نوازنا چاہتے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خطاب کی جگہ میں اپنے نام کے ساتھ بلبن کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں سلطان محترم سے اجازت کا خواستگار ہوں۔ غیاث الدین کو صحیح معنوں میں اس لفظ کا مطلب نہیں معلوم تھا۔ ایک عام خیال کے مطابق گروہ یا جماعت کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس کی ماں کی بتائی ہوئی روایتی کہانی کے مطابق یہ ایک بدشکل بونوں کے گروہ کا نام تھا اور اس گروہ کا سردار بلبن کہلاتا تھا، اور اس کی دادی خانزادہ بیگم اسی پس منظر میں انہی معنوں میں اسے بلبن کہہ کر بلاتی تھی۔ دادی کا نفرت و حقارت سے کہا گیا یہ لفظ اس کے دل میں محبت کا استعارہ بن گیا، اور یہ لفظ اور یہ نام اسے بہت عزیز تھا، اور شاید اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس لفظ کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتا۔ اجازت ہے۔ بہرام شاہ نے شان خسروی سے اپنے نام کے ساتھ بلبن کا لفظ جوڑنے کی اجازت دے دی۔ آج کے بعد امیر غیاث الدین بلبن کہلائیں گے۔ شکریہ سلطان معظم۔ غیاث الدین بلبن نے جھک کر سلطان کے ہاتھ کی پشت پر مہر عقیدت ثبت کی۔ دربار برخاست ہونے کے بعد وہ اپنی حویلی کی طرف چل دیا۔ کئی مہینوں سے وہ جنگل میں واقع اپنے مکان اور وہاں موجود بیوی شاہان اور بیٹی خوش بخت اور تاج بخت سے بے خبر تھا، اور ان لوگوں کے لیے بے حد فکر مند بھی۔ وہ جو ہی اپنی حویلی میں داخل ہوا، اس نے دروازے کے ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی تاج بخت کو کھڑے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں مسرت کے دیے جلائے اور ہونٹوں پر تبسم کے پھول کھلائے اس کا استقبال کرنے کی خاطر موجود تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر دیکھا تو اسے تاج و تخت کے ساتھ اس کی بڑی بہن خوش بخت اور اس کی ماں شاہانہ بھی دکھائی دی۔ ان تینوں کے پیچھے ربیہ بیگم اپنے دونوں جوان بیٹوں محمد خان اور بغرا خان کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ موجود تھی۔ تم لوگ یہاں؟ غیاث الدین بلبن نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ انہیں یہاں میں لائی ہوں، ربیہ بیگم نے آگے بڑھ کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔
सरताज आप के लाम पर जाने के बाद एक शब जंगल से शख्स ताज बख्ती बीमारी की इत्तला लेकर आया था। आपको मौजूद न पाकर मुझे बताने पर मजबूर हो गया। मैं फौरी तौर पर मोहम्मद खान को लेकर वहां पहुंची और वहां शहाना बेगम ने डरते सहमे अंदाज में सारी कहानी कह सुनाई। मैंने आपकी इन मासूम और फूल सी बच्चियों की तरफ देखा और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, आपके बेटे मोहम्मद खान ने आगे बढ़कर अपनी मासूम बहनों को गले से लगा लिया और मुझसे गुजारिश की कि मैं इनको सबको अपने साथ घर ले चलूं, और मैंने ऐसा ही किया। ओ मोहम्मद, मेरे चहीते बेटे, गयासुद्दीन बलबन ने बेसाख्ता अपने बड़े और बेहद लाडले बेटे मोहम्मद खान को सीने से लगा लिया। फिर वो रब्बे बेगम की तरफ मुतवज्जो होकर कदरे शर्मसार लहजे में बोला, रब्बे बेगम, आपके इस अमल ने मेरी नज़रों में आपकी इज्जत कुछ और बढ़ा दी है, लेकिन मैं इस सच्चाई का एतराफ़ करना चाहूँगा कि ये सब छुपाने पर मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। सरताज, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, रब्बे बेगम ने तड़पते लहजे में कहा, बल्कि शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मेरी वजह से आप इतनी बड़ी सच्चाई को मेरे सामने इजहार न कर सके। एक से ज़्यादा शादियाँ करने का आपको अल्लाह ने हक़ दिया है, मैं रोकने इतराज़ करने वाली कौन। मुझे अफसोस है कि इतने अरसे से सब कुछ छुपाकर आप ज़हनी कोफ्त और परेशानी का शिकार हुए। अब अल्लाह का शुक्र है हम सब साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। गयासुद्दीन बलबन ने मशकूर व ममनून नज़रों से रब्बे बेगम की तरफ देखा। जिस दिन से ये औरत इसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, इसकी ज़िंदगी की कायाकल्प हो गई थी, और आज वो लफ्ज़ इसके नाम का हिस्सा बना था जिसे वो कभी भूल ना सका था। और इस पल वो सोच रहा था कि ये नाम इसके लिए बहुत मुबारक साबित हुआ है। इसकी ज़िंदगी की एक बड़ी उलझन सुलझ गई थी। अपने जवान होती बेटियों के दूर होने पर वो बेहद फिक्रमंद रहता था। अब इसकी प्यारी बेटी इसके साथ थी, इसकी आंखों के सामने थी। इसने बेख्तियार आगे बढ़कर खुशबख्त बानों और ताजबख्त बानों को सीने से लगा लिया और दरवाजे पर खड़ा रबिया बेगम के भाई रुकनुद्दीन फैरोज शाह का मरहूम बेटा अलाउद्दीन मसूद ये मंजर हैरत से देख रहा था। काफ़ी अरसे पहले जब वो रज़ा सुल्तान के साथ शिकार पर गया था, तब गलती से वो एक मकान के दरवाजे पर जा पहुंचा था। जंगल में मौजूद इस मकान को देखकर वो हैरान हुआ था और मकान के दरवाजे पर खड़ी एक मासूम और कोमल लड़की को देखकर वो शशदर रह गया था। वो दिलनशीन लड़की ताजबख्त थी। इस वक्त से आज तक वो दिलकश चेहरा इसकी आंखों में बसा हुआ था, और आज इतने बरसों बाद इस चेहरे को यूं अचानक अपने सामने पाकर वो हैरानी नहीं बल्कि मसरूर भी हो गया था। सच कहता हूँ चचा जान, वो अपने अजीज चचा नासिरुद्दीन महमूद से कह रहा था। मैं इस मालका को अमीर गयासुद्दीन बलबन के घर में देखकर हैरान हुआ। फिर पता चला वो दोनों लड़कियां इन्हीं की साहबजादियां हैं, खुशबख्त बानो और ताजबख्त। ये नाम सुनते ही मेरे दिल में अजब से हलचल जागी है। नींद में वो चेहरा ख्वाब बनकर आंखों में समाता है तो बेदार होने पर वो सरापा सोचों के नगर में महकता महसूस होता है। मैं नहीं जानता ये सब क्या है। इसका नाम मोहब्बत है, नासिरुद्दीन ने कदरे शौक लहजे में कहा। मोहब्बत? अलाउद्दीन मसूद हैरतज़दा रह गया। मगर ये सब कैसे हो सकता है? हाँ मेरे अजीज, नासिरुद्दीन महमूद ने आगे बढ़कर इसे प्यार से थाम कर अपने सामने करते हुए कहा, ये मोहब्बत ही है, और मोहब्बत अपने लिए खुद रास्ते तलाश कर लेती है। ये कैसे हो सकता है? अब ये सोचने का वक्त नहीं, जो होना था हो चुका। अब सोचना यह है कि मोहब्बत की मंजिल क्यों कर हासिल की जा सकती है। नौजवानों खूबरू अलाउद्दीन मसूद हैरानों उलझन भरी सवाली निगाहों से खुद से महज 4 साल बड़े चचा नासिरुद्दीन महमूद की तरफ देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारी चची यानी अपनी बेगम मखदूमा बेगम से कहूँगा वो कल सुबह रबिया आपा के पास जाकर तुम्हारे लिए ताजबख्त का हाथ मांगे। क्या गयासुद्दीन बलबन ये बात कबूल कर लेंगे? अलाउद्दीन के लहजों से खदशों और वसवसों का इजहार हो रहा था। मोहब्बत का इदराक होने के बाद वो मोहब्बत की इस मंजिल पर जा पहुंचा था जहां महबूब से जुदा होने का ख्याल भी सुहाने रूह महसूस होता था। तुम बेफिक्र रहो, हमारा जज्बा सादिक है तो तुम्हें मंजिल पर पहुंचने से हरगिज़ नहीं रोका जा सकता। यकीनन गयासुद्दीन बलबन के लिए रिश्ता इज्जत व तकरीम का बाइस होगा। इस रिश्ते से गयासुद्दीन बलबन ही नहीं, इसकी दोनों बेगमात रबे बेगम और शाहाना बेगम, इसके बेटे मोहम्मद खान और बगरा खान और ख़ुद ताजबख्त बहुत खुश थी। इसने तो कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि जंगल के इस छोटे से मकान से उठकर वो शाही कसर की वासी बन जाएगी। ऊंचे बुर्ज और चमकते कंकरों वाले वो कसर सफ़ेद किसी भी लड़की के ख्वाबों का महल हो सकता था। और जहाँ तक शहजादे अलाउद्दीन मसूद का ताल्लुक था तो पहले ही निगाह में वो शहजादा इसके ख्वाबों और तसव्वुरात का शहजादा बन गया था। सुल्तान मुइज़ुद्दीन बहराम शाह की इजाज़त के बाद रिश्ता तय कर दिया गया। शादी 6 माह बाद होना करार पाई क्योंकि फिलवक्त बलबन अपनी जागीर रिवाड़ी और झांसी पर जाकर इंतजामात संभालना चाहता था। इसका ख्याल था कि 6 माह में सब कुछ संभालने के बाद शादी की तरफ तवज्जो देना मुनासिब होगा। रबिया बानो बेगम और शाहाना भी इसकी हम ख्याल थी। बलबन के घर में ये पहली शादी थी, इसलिए वो शादी की तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहती थी। गयासुद्दीन बलबन अपने ख़ानदान के साथ अपनी जागीर पर चला गया था। वहाँ पहुंचकर इसने गहरी नज़रों से हालात का जायज़ा लिया और जल्दी अपने हुस्न सलूक और खुशी इंतज़ामी की वजह से लोगों के दिलों में घर कर गया था। 6 माह बाद नहायत धूमधाम से बलबन की बेटी और अलाउद्दीन मसूद की शादी हो गई।
اور اسی شادی کی تقریب میں ناصر الدین محمود نے خوش بخت کو دیکھا اور پہلی ہی نگاہ میں نگاہوں کی راہ سے وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ ناصر الدین محمود ایک نیک اور صالح انسان تھا۔ اس کے حرم میں بیوی مخدونہ خانم کے علاوہ بھی کئی کنیزیں موجود تھیں اور وہ 2 بیٹیوں ربابہ خانم اور رباب بیگم کا بھی باپ تھا، مگر خوش بخت بانو کی گھنی پلکوں سے سجی خمارآلود آنکھوں نے اس کے دل پر جادو کر دیا تھا۔ بلبن کی جاگیر سے واپس لوٹنے کے بعد اب اسے کسی کل قرار نہ تھا۔ عجب سی بے بے چینی اس کا نصیب ہو گئی تھی۔ علاؤالدین مسعود اپنا گوہر امید حاصل کر کے بہت خوش تھا۔ وہ اپنی چہیتی بیگم تاج بخت بانو کے ساتھ شب و روز خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہا تھا۔ اس کے لیے ہر روز روزے عید تھا اور ہر شب شب برات، اور دوسری طرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے بھتیجے علاؤالدین مسعود کو اپنا رازدار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شام جب وہ پائے باغ کی سیر کو گیا تو اس نے خادم بھیج کر علاؤالدین مسعود کو بھی بلا لیا۔ چچا جان، آپ نے مجھے یاد کیا؟ مسعود فوراً ہی حاضر ہو گیا تھا۔ پھر اس نے حیران نظر اپنے چہیتے چچا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کا پتہ دے رہی تھی اور چہرے پر عجب وحشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ چچا جان، سب ٹھیک تو ہے؟ متوحش لہجے میں بولا۔ آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ مسعود میرے عزیز، ناصر الدین محمود نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے محبت کے بارے میں بہت پڑھا اور بہت سنا تھا۔ تم پر محبت کا وار ہوتے دیکھا بھی تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ جب خود انسان اس ظالم محبت کا شکار ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ لہذا بھر کو خاموش ہو کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور پھر کھوئی ہوئی آواز میں گویا ہوا، دور سے خوبصورت اور دلاویز نظر آنے والی یہ محبت حقیقت میں 2 دھاری تلوار کی طرح تیز اور ذہن میں بجھے خنجر کی طرح شفاق ہوتی ہے۔ یہ ناوی کی نیم کش کی طرح دل مستر میں ترازو ہو کر نہ رات کو چین سے سونے دیتی ہے نہ دن کو سکون سے رہنے دیتی ہے۔ اب تم ہی کہو میرے عزیز، میں کیا کروں؟ آپ کی باتوں سے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے، مگر یہ نہ جان سکا کہ وہ خوش نصیب خاتون کون ہے جس نے آپ کی راتوں کی نیند اور دل کا قرار لوٹ لیا ہے۔ وہ ناصر الدین محمود لہجہ بھر کو نگاہ اٹھا کر مسعود کے مشتاق و منتظر چہرے کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے فرتے حجاز سے نگاہیں جھکا کر ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں گویا ہوا، وہ امیر غیاث الدین کی بڑی بیٹی خوش بخت بانو ہے۔ خوش بخت؟ علاؤالدین مسعود حیرت سے بولا، یعنی تاج بخت کی بڑی بہن؟ تاج بخت نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے کھل اٹھی۔ سچ کہوں سرتاج، میں اس بات سے افسردہ اور رنجیدہ خاطر تھی کہ بڑی بہن سے پہلے میری شادی ہو گئی۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے ان کے لیے ناصر الدین محمود جیسا اچھا اور سچا چاہنے والا انسان منتخب کیا۔ میری خواہش ہے کہ بہت جلدی یہ شادی ہو جائے تاکہ والدہ محترمہ کی فکر بھی دور ہو سکے۔ امیر ایتھیگان کے بعد ملک اختیار الدین الپتکین نے تمام اختیارات حاصل کر لیے تھے۔ روز روز اس کی بڑھتی ہوئی خود مختاری نے جہاں دیگر عمرہ کو فکر مند کر دیا تھا، وہیں سلطان بہرام شاہ بھی اس کی بڑھتی ہوئی چیرادستیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس اہم موضوع پر مشورہ کے لیے اس نے غیاث الدین بلبن کو اس کی جاگیر سے طلب کیا۔ اسی دوران ملک اختیار الدین نے مزید ہاتھ پاؤں نکال لیے تھے۔ اس نے اپنی حویلی کے داخلی دروازے پر ایک ہاتھی بندھوا دیا تھا۔ اس زمانے میں سلطان کے سوا کوئی اور شخص ہاتھی نہ رکھ سکتا تھا۔ ملک الپتکین کا یہ عمل بہرام شاہ کے لیے مزید بدزنی اور ناچاکی کا باعث بنا، اور اس نے اپنے مشیران اور خاص طور پر غیاث الدین بلبن کے ساتھ مل کر آخرکار وہ فیصلہ کر لیا جس پر کافی دنوں سے سوچ بچار جاری تھا۔ غیاث الدین بلبن نے اپنے تئیں اس منصوبے کی خامیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان معظم، اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ملک الپتکین کے بھی چاہنے والوں کی تعداد کم نہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آپ سے اس طرح کی بزدلی کے مشورے کی توقع نہیں تھی بلبن کی بات سن کر ملک نظام الدین قاصد خان نے برا منہ بنا کر کہا، مجھے توقع تھی کہ رضیہ سلطان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جس طرح آپ نے آگے بڑھ کر اپنی سپہ سالاری کی پیشکش کی تھی، اس وقت بھی آپ اسی طرح کی کسی امر کا مظاہرہ کریں گے، مگر آپ تو حوصلہ توڑنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ ملک قاصد خان، غیاث الدین بلبن نے دھیمی آواز میں جواب دیا، اس صورتحال اور اس وقت کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوں سرعام ملک الپتکین جیسے بااختیار امیر کو موت کے گھاٹ اتار دینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ ہم نے اس کی تدبیر کر لی ہے۔ نظام الملک قاصد خان معنی خیز انداز میں مسکرایا، کسی کو ہم پر یا سلطان پر شبہ نہ ہوگا۔ پھر وہ اپنی تدبیر کی تفصیل بتانے لگا۔ سلطان کی رضامندی دیکھتے بلبن کو خاموش ہو جانا پڑا، اور نہ وہ دل سے اس تدبیر کے حق میں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ملک الپتکین کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آیا تو سلطان پر ہی شبہ کیا جائے گا۔ وہ ایک اداس اور خاموش سی شام تھی۔ ہواؤں میں غیر محسوس سی مایوسی رچی ہوئی تھی۔ سلطان معز الدین بہرام شاہ کا دربار سجا ہوا تھا۔ مخملی قالین سے آراستہ 24 چبوترے پر شاہی تخت پر بہرام شاہ تشریف فرما تھا۔ اس کے مقابل دورہ تمام عمرہ مستعد کھڑے تھے۔ ملک اختیار الدین الپتکین سلطان کے بالکل نزدیک استادہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی نظام الملک قاصد خان موجود تھا، جبکہ غیاث الدین بلبن سلطان کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر لاتعلق سا کھڑا تھا۔
اس کے چہرے پر فکر و تردد کی پرچھائیاں رقصہ تھیں۔ تبھی دو مستانے جھومتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ بہرام شاہ نے حیران نظروں سے متوالوں کی طرف دیکھ کر ملک الپتگین سے اشارے میں پوچھا، یہ لوگ کون ہیں اور انہیں دربار میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ ملک الپتگین نے لا علمی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکا کے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے قبل کہ انہیں دربار سے نکالا جاتا، انہوں نے جھوم جھام کر مستانہ وار رقص شروع کر دیا۔ سپاہی دربار ان کی رندانہ اداؤں کی طرف متوجہ ہو گئے اور دلچسپی سے ان کی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ اچانک ان مستانوں نے اپنے ڈھیلے لباسوں میں سے ہاتھ ڈال کر چمکتے ہوئے زہر میں بجھے خنجر نکال لیے، اور اس سے قبل کہ کوئی سمجھ پاتا وہ دونوں ملک اختیار الدین الپتگین پر ٹوٹ پڑے اور چشم زدن میں اسے لہو لہان کر دیا۔ نظام الملک قاصد خان انہیں روکنے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب تک خدام لپک کر ان متوالوں کو پکڑتے تب تک وہ ملک الپتگین کو زمین پر لٹا چکے تھے۔ خدام نے مستانوں کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر زندان میں ڈالا۔ قاصد خان زخمی تھا، اسے اندر لے جایا گیا۔ اس دوران ملک الپتگین زہرالود خنجروں کے دواروں کے دوفعل اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا، اور اس طرح سلطان بہرام شاہ نے اپنے منصوبے کے ذریعے اس سازشی اور فتنہ گر درباری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لی تھی، جو دن بدن حد سے تجاوز کرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں متوالوں کو، جنہیں سلطان کے حکم پر دربار میں ملک الپتگین کے قتل کے لیے لایا گیا تھا، انہیں چند دن بعد زندان سے آزاد کر دیا گیا، اور زخمی وزیر ملک قاصد خان بھی چند دنوں بعد روبہ صحت ہو کر دربار میں حاضر ہو گیا۔ لیکن کچھ عمرہ جو ملک الپتگین کے ہم نوا تھے کو سلطان کے اس منصوبے کا علم ہوا تو سلطان کے اس کبھی فعل پر اس سے سخت برگاشت و بدظن ہو گئے۔ اس میں غیاث الدین بلبن بھی شامل تھا۔ آج بہرام شاہ نے ملک الپتگین جیسے امیر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تو کل ہم سب کے ساتھ ہی ایسا سوانگ رچا سکتا ہے۔ اس شام چنیدہ اکابر بدر الدین سکر کے مکان پر جمع تھے اور سلطان کے اس بدترین فعل پر افسوس کے علاوہ آنے والے حالات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ سلطان کا تختہ الٹنے کے حق میں تھے۔ ملک الپتگین کے ذکر پر پوری محفل اداس و افسردہ ہو گئی تھی۔ لوگ غصے و جوش سے سلطان کے خلاف بولنے لگے تھے۔ اس محفل میں خاص طور پر غیاث الدین بلبن کو مدعو کیا گیا تھا، مگر بلبن نے ان سب کا ہم خیال ہونے کے باوجود اس محفل میں شریک ہونا پسند نہ کیا تھا۔ گو کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان بہرام شاہ کے دن گنے جا چکے ہیں، مگر اس گرتی ہوئی دیوار کو اس انداز سے دھکا دینے کے حق میں نہ تھا۔ آج وہ اپنے داماد علاؤالدین مسعود سے ملنے گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی کیشلو خان اور چچا زاد شیز خان بھی تھے۔ غیاث الدین بلبن نے بلندی پاتے ہی اپنے بھائیوں کے لیے راستے کھول دیے تھے۔ اب وہ دونوں سلطنت کے امور میں اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ غیاث الدین بلبن نے باتوں باتوں میں اپنے داماد علاؤالدین مسعود کو تخت و تاج سنبھالنے کی تیار رہنے کا اشارہ کیا، مگر اس کے لیے بات انہونی تھی۔ اس کے دو چچا یعنی بہرام شاہ کے دو بھائی جلال الدین اور ناصر الدین محمود موجود تھے، اور ناصر الدین محمود اپنی اچھی عادات اور کلندرانہ اوصاف کے باعث عوام و خاص میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ مگر غیاث الدین بلبن نے اپنے بھائیوں اور دیگر اپنے ہم خیال امیروں کے ساتھ مل کر یہ طے کر لیا تھا کہ اگر بہرام شاہ کو تخت و تاج سے محروم کیا گیا تو اس بار تخت ہندوستان پر اس کا داماد رکن الدین فیروز شاہ کا بیٹا علاؤالدین مسعود شاہ متمکن ہوگا۔ لاہور کا نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس بلا کا حبس تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ایسے میں منگولوں کے ایک بڑے لشکر نے اچانک ہی لاہور کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لاہور کا حاکم ملک کراکش اس صورتحال سے ایک دم گھبرا گیا۔ اسے اپنے سپاہیوں کی صورتحال کا علم تھا، سو مقابلہ کرنے کے بجائے وہ کچھ سپاہیوں کو ساتھ دے کر دہلی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ حاکم لاہور کے فرار ہو جانے کی خبر پاتے ہی منگولوں نے لاہور پر حملہ بول دیا، اور انہوں نے اہل شہر پر اپنی فطری بربریت اور وحشی پن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں شہری کو قتل کیا اور ہزاروں کو اسیر کیا۔ جب اس صورتحال کی خبر سلطان بہرام شاہ تک پہنچی تو اس نے فوری طور پر قصر زفید میں دربار منعقد کیا اور ایک لشکر جرار تیار کر کے ملک محب الدین اور حسن غوری کو اپنا وکیل کر کے دیگر عمرہ کے ہمراہ منگولوں کی سرکوبی کے لیے لاہور روانہ کیا۔ ملک محب الدین نے فوری طور پر ملک غیاث الدین بلبن سے رابطہ کیا اور اس کی طرف سے ہدایات پاتے ہی عمل شروع کر دیا۔ وہ بھی سلطان پور کے قریب ہی پہنچا تھا کہ وہاں سے واپس پلٹ پڑا اور اس نے اپنی واپسی کی وجہ یہ بتائی کہ منگولوں کا لشکر بہت زیادہ ہے، ان کا مقابلہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک سلطان بنفس نفیس لشکر کی سپہ سالاری نہ کرے۔ بہرام شاہ ان دونوں پر بہت زیادہ اعتبار کرتا اور بھروسہ کرتا تھا، سو ان دونوں کو کلی طور پر اختیار دے کر لاہور جانے کا حکم صادر کیا۔ ملک محب الدین، حسن غوری اور دیگر عمرہ بلبن کے زیر ہدایت بہرام شاہ سے نجات کے طریقوں پر غور کرنے میں مصروف تھے۔ آخر کار وہ سب دوبارہ دہلی لوٹ آئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ غیاث الدین بلبن ماں بھائیوں کے فوری طور پر دہلی پہنچا اور اس نے اہل دہلی کے سامنے تمام صورتحال رکھی۔ رایا ان حالات سے بددل اور مایوس تھی، انہوں نے بلبن اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینے میں عافیت جانی اور یوں اسی شب شہر پر قبضہ کر کے بہرام شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ چند روز زندان میں رکھنے کے بعد آخرکار اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
اقتدار کی راہ کی 2 ہی منزلیں ہیں، تخت یا تختہ۔ 2 سال 1 مہینہ اور 15 دن کی حکمرانی کے بعد بہرام خان اپنے انجام کو پہنچا۔ سلطان شمس الدین التمش مرحوم کے دونوں بیٹے جلال الدین ناصر الدین محمود اور پوتا علاؤالدین مسعود قصر سفید میں مبعوث تھے۔ بلبن نے علاؤالدین مسعود کو قید و بند سے نجات دلا کر تخت دہلی پر جلوہ افروز کیا۔ تمام وفاداران میں انعام و اکرام، عہدے اور جاگیریں تقسیم ہوئی۔ غیاث الدین بلبن کو امیر حاجب کا عہدہ ملا، اس کے بھائی کیشلو خان کو اجمیر کے پرگنہ کا حاکم بنایا گیا اور پوری سلطنت میں امن و امان لانے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ علاؤالدین مسعود شاہ ایک رحم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا، خصوصاً اسے اپنے چچاؤں جلال الدین اور ناصر الدین محمود سے درجہ لگاؤ تھا۔ امور سلطنت سنبھالتے اس نے اپنے دونوں چچاؤں کو قید سے رہا کیا اور نہایت عزت و تکریم کے ساتھ انہیں محل میں رکھا۔ پھر جلال الدین کو کنوج کا حاکم مقرر کیا اور ناصر الدین محمود کی خواہش پر اسے بھڑوچ کی حکومت عطا کی۔ جلال الدین اپنی جاگیر پر جا چکا، 2-4 دن میں ناصر الدین محمود بھی اپنی جاگیر پر روانہ ہونے والا تھا۔ عشاء وہ محل کے پائے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک سلطان مسعود شاہ اس کے قریب چلا آیا۔ مسعود شاہ آپ؟ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ناصر الدین محمود کچھ حیران ہوا۔ بھلا اس وقت آپ یہاں کس لیے تشریف لائے؟ کئی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، مسعود شاہ نے سادہ لہجے میں کہا۔ اس وقت آپ کو یہاں اکیلے ٹہلتے دیکھا تو آپ کے پاس چلا آیا۔ دراصل ایک اہم معاملے میں آپ کا مشورہ درکار ہے۔ کیا معاملہ؟ محمود نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ وہی پرانا معاملہ، مسعود شاہ میں نے خیز انداز میں مسکرایا۔ دل کا معاملہ شاید آپ بھول گئے۔ آپ نے کبھی امیر بلبن کی بڑی صاحبزادی خوش بخت سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بھلا یہ بات بھی بھولنے والی ہے؟ ناصر الدین بےتابی سے بولا۔ وہ حسین اور معصوم دوشیزہ آج بھی میری نگاہوں میں بسی ہوئی ہے، مگر اس حاصل کرنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دیتی۔ میں نے باقاعدہ پیام بھجوایا ہے اور غیاث الدین بلبن نے پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا، مگر پھر پے در پہ ایسے حالات سامنے آتے گئے کہ یہ معاملہ پس پش چلا گیا۔ اب اس معاملے کو نمٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ مسعود شاہ اپنے پن سے مسکرایا۔ آپ کی روانگی سے قبل یہ مبارک کام ہو جانا چاہیے۔ پھر بھڑوچ کے لیے روانہ ہوں تو خوش بخت بانو آپ کی بیگم کی حیثیت سے آپ کے ہمراہ ہوگی۔ کیا واقعی؟ محمود نے حیرانی سے پوچھا۔ جی بالکل۔ مسعود شاہ پورے یقین سے گویا ہوا۔ میں ابھی غیاث الدین بلبن اور ان کے صاحبزادوں محمد خان اور بغرا خان کو بلوا کر بات کرتا ہوں۔ آپ اپنی طرف سے تیاری مکمل رکھیے، کل شام تک یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ علاؤالدین مسعود شاہ نے جب یہ مسئلہ غیاث الدین بلبن کے سامنے رکھا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے دونوں بیٹوں محمد خان اور بغرا خان کی شادی ہو چکی تھی۔ چھوٹی بیٹی تاج بخت جو سلطان کی شریک حیات تھی کی شادی 20 سال سے اوپر ہو چلا تھا، مگر اس کی بڑی بیٹی خوش بخت اب تک کنواری بیٹھی تھی۔ کچھ عرصے قبل ناصر الدین محمود نے اس سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس رشتے پر وہ خوش بھی تھا، مگر پھر حالات کچھ اس نہج پر آ گئے کہ اس بات کو مزید آگے نہیں بڑھایا جا سکا تھا۔ میری خواہش ہے کہ چچا جان ناصر الدین محمود کے اپنی جاگیر پر روانگی سے قبل یہ نیک کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ سلطان معظم جو آپ کا حکم۔ آخر غیاث الدین بلبن نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دل سے ناصر الدین کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایک نیک، غنی اور متقی انسان تھا، اسے دنیا کی حرص و حوث سے کوئی لگاؤ نہ تھا اور وہ ایک الگ تھلگ اور سادہ زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ ربیہ بیگم اور شاہانہ بانو کو جب اس رشتے کی خبر ہوئی تو دونوں بھی خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ خاص طور پر شاہانہ کی چھوٹی بیٹی کی شادی کے بعد بڑی بیٹی کے مستقبل کی طرف بہت فکر مند تھی۔ اب ناصر الدین محمود جیسے انسان کا رشتہ آنے پر بہت خوش تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے نئی مشیر طغا خان نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت اور ناپسندیدگی کی جھلک رہی تھی۔ آپ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ مسعود شاہ کو حال ہی میں بنائے گئے مشیر کی بے تکلفی سے کی گئی بات قدرے ناگوار گزری۔ یہ مشیر طغا خان ابن الوقت قسم کا انسان تھا، بلاکھا عیار اور مکار انسان، شراب و شباب کا رسیہ۔ سلطان کو نوجوان اور سادہ لو جان کر اس کے قریب آ گیا تھا اور اب آہستہ آہستہ اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آپ جانتے کہ آپ کو تخت ہندوستان پر مطمئن کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار غیاث الدین بلبن نے ادا کیا تھا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، اور یہ اسی کی سمجھداری و دانشمندی تھی کہ شمس الدین التمش کے بیٹوں کے ہوتے تخت و تاج پوتے کے حصے میں آ گیا، اور آپ جانتے ہیں اس نے سب کیوں کیا؟ محض اپنے رشتے کی وجہ سے۔ آپ اس کے داماد ہیں، سسر ہونے کے ناطے آپ کی کامیابی کی خاطر اس نے اپنی ساری صلاحیتوں آپ کو برسر اقتدار لانے کے لیے لگا دی تھی۔ ہاں تو مسعود شاہ اب بھی اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ اس بات کا مطلب ہے، یہ بات تو سب پر روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ اس وقت اس کا کیا مطلب؟ مطلب بہت واضح ہے سلطان معظم۔ طغا خان بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا بولا، آپ اپنے چچا ناصر الدین محمود کی شادی غیاث الدین بلبن کی بڑی بیٹی سے کروا رہے ہیں۔ اب ناصر الدین محمود کا بھی بلبن سے وہی رشتہ بننے والا ہے جو آپ کا اس سے ہے۔ تو
مسعود شاہ نے حیرت سے پلکیں جھپکتے ہوئے پوچھا، تو یہ کہ اب کوئی وقت ایسا آیا تو اس کے لیے آپ کے ساتھ ناصر الدین کی بھی آپ والی حیثیت ہوگی۔ اب اس کی ہمدردی اور وفائیں ناصر الدین کے ساتھ اتنی ہی ہوں گی جتنی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب سلطان مسعود شاہ کے ذہن میں بات واضح ہوئی۔ ایک لمحے کو وہ سناٹے میں آ گیا تھا، مگر اگلے لمحے سر جھٹا کر بولا، یہ سب تمہاری خام خیالی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، خدا کرے آپ کا کہا ہوا پورا ہو۔ طغا خان نے سر جھکا کر افسردگی سے کہا، مگر میرا تجربہ کچھ اور کہہ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آیا تو بلبن کے سامنے منتخب کرنے کے لیے ایک راستہ اور بھی ہوگا۔ غرض ذرا ہی دیر میں طغا خان نے مسعود شاہ کے دل میں خدشات جگا دیے تھے، اور وہ عزیز چچا کہ جس کی شادی کے خیال سے بہت خوش تھا اب وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ بھلا اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہونے کو تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، طغا خان عیاری بھرے لہجے میں بولا، مگر فی الحال آپ اس بات کو بھول جائیں، ایک آدھ دن بعد اس پر غور کریں گے، اور میں جانتا ہوں اتنی چھوٹی بات نہیں کہ جسے آپ آسانی سے بھلا سکیں، اس لیے آپ کے لیے جامع مصفہ لایا ہوں۔ اس نے چاندی کی سرائی اور بلور کے پیمانے نکال کر سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ مگر طغا خان تم جانتے ہو میں نہیں پیتا۔ سلطان کے جواب پر طغا خان مسکرا کر بولا، شراب و شباب سے دور رہنا تھا تو اس تخت و تاج کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا مطلب؟ سلطان نے آنکھیں سکیڑ کر اس بے تکلف اور بے ادب مشیر کی طرف دیکھا۔ تب تک طغا خان 2 جام تیار کر چکا تھا، ایک سلطان کی طرف بڑھا کر دوسرا اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، جو جوانی میں موج نہ کرے اور بادشاہت میں عیش نہ کرے، اسے غافل اور محروم کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرے سلطان، میرے آقا، اس جام کو ہونٹوں سے لگا لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے چشم زدن میں یہ دنیا کس قدر حسین ہوگی۔ طغا خان کے اصرار پر سلطان مسعود شاہ نے نہ صرف شراب پی بلکہ ایک مغنیہ سے گانا بھی سنا۔ رات گئے تک رقص و سرود کی محفل جمی رہی، اور جب لٹھراتے قدموں اور خمار میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو دہلی کی سب سے حسین طوائف اس کی منتظر تھی۔ معزز سامعین حضرات، غیاث الدین بلبن کی داستان حیات ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔